पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पाक आल पर खूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और खुदाए मुताल से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, आपको हर परेशानी गम से दूर रखे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ दो बड़ी गिराकद शख्सियात हैं जो कि बड़ी जानी पहचानी है यूके की, और आज का हमारा टॉपिक जो पिछले चंद हफ्तों से जो है वो चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम उसी को बरकरार रखते हुए आप तमाम नाजरीन को बताते चले। हमारे साथ हमारी बहुत ही काबिल एहतराम आलिमा सैयदा मुना बुखारी साहिबा मौजूद हैं। उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन हमारे साथ हमारी एक और मेहमान हैं जो कि आप सब की जानी पहचानी हैं रिश्तों के हवाले से, पूरे यूके में अपनी कम्युनिटी वर्क के हवाले से, और ये हमारी खुश नसीबी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। मिसिस रोशन जवाद, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निगत मोना, वालेकुम अस्सलाम जी। दोनों हमारी बहनें जो है अपने अपने एक्सपीरियंस से जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं बंधन का प्रोग्राम जो है वो रिश्तों के हवाले से है। वो लोग जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, बताती चलूँ कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। बहुत ही सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि आप हमें कॉल करते हैं मंडे टू थर्सडे, और ये कॉल जो है वो 6 से 9 बजे के दरमियान होती है। आप अपनी छोटी सी आईडी बनाकर एक तस्वीर के साथ हमें जो है व्हाट्सअप करते हैं, और उसके बाद जो है वो 14 पाउंड हमारी वन ऑफ फीस है जो 14 पाउंड है, और वो हमें पेपाल के ज़रिए या हमारे मैनचेस्टर के हेड ऑफिस में आप फ़ोन करके जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। लेकिन हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद है रिश्तों के हवाले से। डेटाबेस पे हमारे तकरीबन 300 से ज़ायद रिश्ते जो है वो मौजूद हैं, और हर किस्म के प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल और घरेलू लड़कियां तमाम हमारे पास जो है वो अक़साम मौजूद है रिश्तों के हवाले से। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है कि रिश्तों के लिए जब आप तैयार होते हैं और आप अपना क्राइटेरिया चूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है जब आप रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं तो पूरी लंबी लिस्ट होती है, और जिसमें कि आप कहते हैं कि नहीं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इस वजह से जो है वो परेशानियाँ होती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन मसाइल का जिक्र करें, उन मसाइल का तस्करा करें कि जो कि रिश्तों के हवाले से होते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो बात हम पिछले हफ्तों से जो है वो ज़ेर बहस लाए हुए हैं वो ये बात है कि जब शादी हो जाती है तो उस शादी को बरकरार कैसे रखा जाए, उस शादी को खुशगवार कैसे बनाया जाए, घर के माहौल को। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस से हम आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों को मदऊ करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स बेहतरीन शख्स है कि जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ खुश असलूबी से, खुश अखलाक़ी से पेश आए। तो खुश अखलाक़ी, खुश असलूबी किस तरह से जो है वो हम पैदा कर सकते हैं अपने घर के माहौल में, अपने अंदर, कि हमारे घर का माहौल अच्छा रहे। और फिर रिश्तों में जो है वो किस तरह से जो इख्तलाफात पैदा होते हैं जब लड़का लड़की बड़े धूमधाम से शादी होती है, और फिर अक्सर देखा गया है कि 6 महीने भी नहीं होते, साल भी नहीं होता कि दोनों तरफ से इख्तलाफात की जो है वो शुरू हो जाती है कशमकश, और फिर रिश्ता जो है वो टूट जाता है। तो आज हमारी जो दोनों एक्सपर्ट्स बहनें हैं उनसे यही पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह खुशगवार बनाएं, और वो क्या वजूहात है कि जिनकी बिना पर इन खूबसूरत रिश्तों में जो है वो तलखी पैदा होती है और उसके बाद जो है नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। सबसे पहले मैं मदऊ करना चाहूँगी अपनी प्यारी ख्वाहर सैयदा मुना बुखारी साहिबा को, और उनसे पूछते हैं पिछले चंद प्रोग्रामों का तसलसल बरकरार रखते हुए कि वो क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह बहन। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। बहुत बहुत शुक्रिया निगत ज़ैदी साहिबा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर स्टेज को बहुत ही एहसन तरीके से इसका जिक्र करते हुए आ रहे हैं। हमने तरबियत औलाद पे बात की है, रिश्तों के हवाले से ज़ौजा और शौहर के हुकूक और उनकी जिम्मेदारियां, और आज का भी आपका माशाल्लाह बेहतरीन टॉपिक है कि ये रिश्तों में बिगाड़ की वजह क्या है और ये क्या ऐसे असबाब हैं, और ये यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि शादियां बहुत जल्दी, जैसे कि आपने फरमाया
کہ کیوں چند مہینوں میں ہی بعض اوقات جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے. بیسکلی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کر بھی رہے ہیں تو دونوں طرف کے بزرگوں کو چاہیے کہ اس کو ہوا نہ دیں اور خواہ ایک کی طرفداری کر کے، چاہے وہ صحیح بھی ہے کہ ہم طرفداری نہ کسی کی کریں، کسی کی طرف ہم باعث نہ ہو جائیں، اور دونوں کو سمجھائیں کہ یہ ساتھ جو ہے وہ چند مہینوں یا چند سالوں کا نہیں ہے، ساری زندگی کا ساتھ ہے. تو کس طرح صبر کے ساتھ اور آپ کو محنت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھیے، چاہے لڑائی جھگڑے کے ذریعے اور چاہے پیار محبت سے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بزرگ اس میں جو ہے وہ اچھا کردار بعض اوقات نہیں نبھا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے مسائل بگڑتے چلے جاتے ہیں اور چیزیں اور زیادہ تشویشناک ہو جاتی ہیں، بات طلاق تک آ جاتی ہے. تو یہ جو کام کر رہے ہیں نا بیچ میں میڈیٹر کا ہمارے بزرگ جو دونوں طرف کے ماں باپ ہیں، کہ بھئی ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا یا ہماری بیٹی کو یہ کر دیا، وہ تو خوش نہیں ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے. اس لیے کہ یہ دو بعض اوقات جو ارینج میرجز ہوتی ہیں نا، یہ اسٹرینجرز کے درمیان ہوتی ہیں، دونوں کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہوتا. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کے چکروں میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ شادی ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ویسی زندگی گزارنے کا نام ہے جیسے آپ نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے. اور یہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے. ایک دوسرے کو تبدیل نہ کیجیے، ان کے ساتھ رہیے اور ان کی اچھائیوں کو دیکھیے، ان کے اندر جو مثبت صلاحیتیں ہیں ان کو جانچیے، ان کے ساتھ نبھائیے، نہ کہ ہر وقت یہ پکڑتے رہیں. جیسے ماہر نفسیات ایک سفید کاغذ دکھاتا ہے نا، اس پہ ایک چھوٹا سا کالا نقطہ لگا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتائیے یہ کیا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ افراد جو صرف تنقیدی نظریں ڈالتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ سفید کاغذ پہ ایک کالا نقطہ ہے. تو ماہر نفسیات کہتے ہیں ایسے افراد جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں میں خامیاں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں کالا نقطہ نظر آ جاتا ہے. جو اتنا بڑا سفید کاغذ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سفید کاغذ ہے. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی وجہ. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی شادی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بچوں کو اسپیس دیجیے جتنی ہو سکے، کیونکہ جب آپ نے رشتہ کیا، جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ شادی کرتے ہوئے ہمیں نمازی، پرہیزگار، روزے دار، حاجی، ذاکر، مومن، یہ چیزیں نہیں دیکھنی. ہمیں دیکھنا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو قاعدہ بتایا کہ صداقت اور دیانتداری، یہ دو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی بہترین رشتے کا باعث بنتی ہیں. اور وہ بچے، یہ آخری جملہ کہوں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں، اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہیں ہے وہ پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں نبھا سکتا. جو وہاں ماں باپ کے ساتھ گستاخ ہے، بدتمیز ہے، ان کی نہیں مانتا، وہ آگے ہرگز اپنے زوج کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا. تو اس لیے ایسے افراد جو خوش اخلاق ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ خوش اخلاق ہیں، باکردار ہیں؟ وہ اسی طرح سے پتہ چلے گا کہ ان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمساؤں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ دار ان کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں. بس انشاءاللہ اسی اخلاقیات کے ساتھ شادی ہوتی ہے. بہرحال پھر اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس پہ اس کے جو منفی اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کی کیریکٹر کے، اس کے اوپر انگلی اٹھا کے جو ہے وہی شادی کا بگاڑ بنائی. بہت شکریہ، بڑی اچھے آپ نے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. اور اب میں چاہوں گی کہ ہماری مہمان روشن جواد صاحبہ جو ہے وہ اپنے تاثرات کا خیال کریں کہ ان کے تجربے کی نگاہ میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کیوں شادیاں جو ہیں وہ اتنی جلدی سے ٹوٹ رہی ہیں اور جو طلاق کا ریٹ ہے وہ بڑا جو ہے وہ ہائی جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گی اپنے ایکسپیرینس سے روشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگرت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا یہاں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں جو میرے ایکسپیرینس میں نے کیا دیکھا ہے کہ کیا مسئلے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، دیکھیے آج کل ارینج میرجز تو بہت ہی کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ماں باپ اوبیسلی زیادہ تر جو ہے وہ پہلے مل لیتے ہیں اور پھر لڑکے لڑکی سے بات کروا دیتے ہیں آپس میں کہ بھائی آپ لوگ بات کر لیں، اگر آپ کا کلک ہوتا ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو وی ول گو فارورڈ، وچ از فیئر انف. آج کل کا زمانہ بہت بدل چکا ہے. ہمارے زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور ہمارے ماں باپ کے زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ چیز تھی کہ بچپن میں ہی طے ہو جاتی تھی شادیاں. لیکن حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ ہمیں بھی تبدیلی کرنی پڑی ہے اور ہم نے کی ہے الحمدللہ. اور لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر کہ بچہ یا بچی اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں تو ماں باپ سم ہاؤ ابھی بھی
जो पेरेंट्स होते हैं ज़रा सा हिचकिचाते हैं कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं थे, पता नहीं कैसी लड़की है, क्या है। तो जब शादी भी हो जाती है ना तो एक तरह से वो साइड में ज़रा सा इनको एक फीलिंग होती रहती है कि ये हमारी पसंद नहीं है। लिहाजा जो भी कोई छोटी मोटी कमज़ोरियाँ होती हैं लड़की में, ये मैं लड़के के लिहाज उससे बात कर रही हूँ कि अगर लड़के ने शादी की है तो बहू के अंदर माँ बाप, लड़के के माँ बाप जो है ज़रा सा वो देखते रहते हैं कि भाई क्या इसके अंदर कमज़ोरी है। और ज़रा सी कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन लड़के को कहते भाई तुम्हारी बीवी को तो पास्ता बनाना ही आता है, कौरमा बनाना तो नहीं आता, थिंग्स लाइक दैट। धीरे धीरे वो एक तरह से बच्चे को बताती रहती है क्या खामियां हैं। लड़का जो है और लड़के लड़की को वो टाइम नहीं देते, जैसे सिस्टर मोना ने कहा कि उनको आप टाइम दे, स्पेस दे। देखिए दो कल्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। लड़की एक अलग कल्चर से, अलग घर से आई हुई है, उनका उठना बैठना, उनका तौर तरीका, उनके घर के डायनामिक्स सारे डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली लड़के का भी। अभी दो हस्तियाँ, दो बंदे, दो लोग और दो फैमिलीज इकट्ठी होती हैं तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस। कोई परफेक्ट भी नहीं होता और सब डिफरेंट होते हैं अपने आदतों में, अपने रख रखाव में, अपने उठने बैठने में, खाने पकाने के तरीकों में, हर चीज़ में। तो इस चीज़ को ये ना समझे कि ये कोई कमज़ोरी है या नुकसान है। आप लर्न करें, लड़के लड़की को, लड़के लड़की के फैमिलीज़ को इस चीज़ को दिल से अपनाना चाहिए और अच्छी चीज़ें सीखें और इसके बाद अप्रिशिएट करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि लड़की वालों के लिए मैंने देखा है कि लड़की की माँ जो है ख़ास तौर पे शादी के बाद हर रोज़ एक वो होता है, एक रूटीन। भाई फ़ोन कर रही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, सास ने क्या कहा, देवर ने क्या कहा, नन ने। तो ये माँ को, लड़की की माँ को ज़रा सा ये नहीं करना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं हर केस में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। माँओं को ज़रा होती है एक तरह से इंक्विजिटिव नेचर है कि भाई मेरी बेटी के साथ क्या होता है, क्या कर रहे हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ लव एंड ऑल दैट, लेकिन इनडायरेक्टली लड़की जो है ना वो सेटल नहीं हो पा रही है। समझिए, दोनों तरफ से उसको, माँ की तरफ से इमोशनल अटैचमेंट है और ससुराल में वो सेटल होना चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़रूर जो है हमें इस पर देखना चाहिए माँ बाप को, जिनकी लड़की की शादी हो रही है, कि प्लीज़ आप कमज़ोरी ना तलाश करें। जैसे सिस्टर मोना ने कहा, नोबडी इज़ परफेक्ट। हमारा अपना बच्चा या बच्ची, उसमें भी कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये समझ रही हूँ कि हम लोग शादी करने से पहले की बात बता रही हूँ, जैसे शादी नहीं हुई, अभी बातें ही हो रही हैं। हम माँ बाप जो हैं, हमने अपने बच्चों पे बहुत जिम्मेदारी डाल दी हुई है। भाई तुम बात कर लो, अगर तुम्हें लगता है सही है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब लड़का लड़की जो हैं, क्योंकि मैं ग्रुप चला रही हूँ तो काफ़ी फीडबैक भी मुझे मिलता है माँ बाप की तरफ से भी और पोटेंशियल्स की तरफ से भी। तो क्या होता है कि हम माँ बाप हट जाते हैं इंट्रोड्यूस करा के। अब लड़का लड़की तो उनकी एज भी है, वो इंजॉय करते हैं बात करना। हफ्ता बात कर ली, 2 हफ्ता बात कर ली, महीना, 6 महीने तक बात करते रहे और नतीजा कोई नहीं निकल रहा। हमें उन लोगों को टाइम फ्रेम देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़के लड़की से बात ना कराओ। ऑफ कोर्स आजकल की जो औलाद है, हमारे बच्चे हमारे बड़े इंटेलिजेंट हैं और इनको ही ज़िंदगी गुजारनी है। हम सब समझते हैं कि इनका इनपुट, इनकी रजामंदी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन माँ बाप को फिर भी एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि भाई तुम 2 हफ्ते बात करो, देन वी वांट टू नो, ये सुन लो। क्योंकि होता ये है कि दो तरीके से यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लोग, कुछ पोटेंशियल्स ऐसे भी हैं कि 1 या 2 दफ़ा बात करने के बाद फैसला कर लेते हैं हमारा क्लिक नहीं हुआ। अरे भाई, मुझे कहते हैं कि आंटी क्लिक नहीं हुआ, हमें किसी और से इंट्रोड्यूस कराइए। हम कहते हैं इनसे कि 2 दफ़ा बात करने में आपने कैसे जज कर लिया कि क्लिक नहीं हुआ। पीपल ग्रो ऑन ईच अदर, धीरे धीरे आपको उनको समझ में आती है एक दूसरे की अच्छाई। तो आप टाइम दें, मगर नहीं, वो कभी कभी तो फोटो देख कर ही मना कर देते कि नहीं, अट्रैक्शन नहीं हुआ, हम वी डोंट फील अट्रैक्टेड। अरे, तो ये जो बच्चों को भी एक तरह से माँ बाप को कहना चाहिए कि टाइम 2 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, इसके बाद हमें बताओ। मिल भी लो, बुला लो घर में, मिल लो, बाहर जाके मिल लो। लड़के लड़की आजकल इंटेलिजेंट है, मिक्स काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जा चुके हैं, तो दे कैन ईजिली गो आउट एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड देन डिसाइड। तो ये तो एक वही ना तरीका हुआ उन लोगों का जो बहुत जल्दी फैसला कर लेते। दूसरा मैं हिस्सा ये बताती हूँ, दूसरे ऐसे एक ग्रुप है
जो बात करते ही जा रहे हैं हफ्तों महीनों, बाद में ये है कि भाई नहीं वो हमारा नहीं, आपने एवरीथिंग 6 महीने में बात करके तो आपने एक दूसरे को सब बता दिया, सुन लिया, तो अब आपका क्या है, कोई अट्रैक्शन ही खत्म हो गई वो शादी की। तो हमें माँ बाप को टाइम फ्रेम देना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और इनके ऊपर जिम्मेदारी 100% नहीं देनी, आपने इन्वॉल्व होना है, बार बार पीछे पड़ना है, अच्छा हम बुलाना चाह रहे हैं चलो नेक्स्ट बुला रहे हैं, तो बच्चों को लगे कि हाँ माँ बाप की भी जिम्मेदारी हमारे शादी के सिलसिले में है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट करना चाहिए ताकि उसी के अंदर जो है वो मामले को जो है वो समझा जाए, और बच्चों को जो है वो सारी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, बल्कि माँ बाप को भी अपनी तहकीक जो है वो रिश्ते के हवाले से, उनके बैकग्राउंड के हवाले से कर लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी और बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, तो हम आज इससे फुली जो है वो मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुना यहाँ पर एक बात आती है कि अगर लड़की का, जैसे आजकल हमने देखा है कि शादियाँ जो है वो मिच्योर एजेस में होती हैं, क्योंकि हमेशा हम ये सुनते आते हैं अपने बुजुर्गों से कि बच्ची अगर छोटी उम्र की होती है, कम उम्र होती है, तो जल्दी से मोल्ड हो जाती है अपने ससुराल में, लेकिन अगर मिच्योर लड़कियां होती हैं तो वो बहुत जो है उनको टाइम लगता है, और कभी कभार तो वो बिल्कुल हो ही नहीं पाती हैं एडजस्ट। तो अगर ऐसी कोई मिच्योर लड़की हो कि जिसका दिमाग सेट हो, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या आप टिप्स देंगी, या क्या आप आयमा मासूमीन की तालीमात की रोशनी में क्या हमें हिदायत मिलती है कि किस तरह से उस ऐसी लड़की को कि जिसका माइंड सेट हो और वो बहुत नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव में बदलने में क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं हम लोग और घर वाले, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी आप? जी, बहुत ही अहम सवाल है। हमारी बहन ने भी माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से रोशन बहन ने रोशनी डाली है माशाल्लाह। देखिए बात दरअसल ये है, जैसा कि अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का कौल है कि चंद चीजें ऐसी हैं जिनमें जल्दी करनी चाहिए। वैसे तो जल्दबाजी शैतान का काम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिनमें वाकई जल्दबाजी करनी चाहिए। जैसे नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो, किसी का इंतकाल हो जाए दफनाने में जल्दी करो, इसी तरह बच्ची बड़ी हो जाए तो उसकी शादी में भी जल्दी करो। तो लेकिन क्योंकि ये नए दौर के बच्चे हैं, और जनाब अमीरी का कौल है, फरमाते हैं कि ये जो नए दौर के बच्चे हैं ना, ये तुम्हारे जैसे नहीं है, इनकी सोच, इनका अंदाज, हर चीज को देखने का, परखने का, ये तुमसे फर्क होता है। तो बहरहाल आज का जो जमाना है बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। हमने देखा है मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो हम बच्चों को इस तरह से उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। स्पेशली जिन ममालिक में हम इस वक्त रह रहे हैं, यूरोप अमेरिका में थोड़े से मसाइल फर्क हैं, बच्चों को इस तरह से उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि बस हमने पसंद कर लिया और हमारा हरफ आखिर है। तो उनकी मर्जी जाननी जरूरी है। और जैसा कि बहन रोशन ने भी फरमाया कि बच्चों को आजकल के दौर में चॉइस भी दी जा रही है, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो खास तौर पे आपने लड़कियों का तस्करा किया है कि माशाल्लाह क्योंकि वो पढ़ भी रही हैं, लड़कियों का बहुत ज्यादा स्कोप है इस वक्त देखा जाए तो, यूनिवर्सिटीज में जाने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा है माशाल्लाह और बहुत पढ़ रही हैं, और उम्र वाकई ज्यादा हो जाती है पढ़ाई की वजह से। लेकिन फिर भी उन्हें बताया जाए कि आपका ईमान जो है तब तक आधा ही रहेगा, हर चीज का सवाब भी आधा रहेगा जब तक कि शादी नहीं हो जाती। इसलिए कि शादी करना जो है वो बोझ उतारना नहीं है, वो एक नई जिंदगी का आगाज है। और चेंज इज ऑलवेज गुड, कि जब इंसान की जिंदगी में एक निस्बत तब्दीली आती है ना, वो अच्छी चीज लाती है, और इंसान के अंदर बहुत अच्छी एहसासात का भी आगाज होता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो आपका अपना वो घर है, आप इंडिपेंडेंट है, वहां पे शौहर के साथ आप अपनी मैं से बाहर निकल के दूसरे के लिए जिंदगी गुजारने का आगाज करती हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है कि आप अपने बारे में ना सोचें, मेरी पसंद, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मैं कब उठूंगी। तो इससे आप बाहर निकलते हैं, अपनी अना को तोड़ते हैं, अना परस्ती से बाहर आके आप दूसरे के लिए जिंदगी गुजारते हैं। कुर्बानी का आगाज होता है, ईसार का, और कुछ देना लेने से ज्यादा बेहतर है। तो ईसार देने का नाम है, कुर्बानी देने का नाम है। किसी से मत मांगिए, तो वो फिर ये एक ऐसी इबादत का आगाज हो जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब नसीब करता है। तो बेटियों को समझाइए कि बेटा जितना मर्जी आप पढ़ें, और घर में ये दरखास्त करना चाहती हूँ अपने यहाँ सामईन मेरे तशरीफ फरमा है जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, के अपने बच्चों से गुफ्तगू करते रहिए इस बारे में। घर में तज़किरा जरूर कीजिए कि बेटा आपकी फिर भी शादी होनी है, आप जितना मर्जी पढ़, लेकिन आपको आखिर में तो शादी करके दूसरे घर जाना है, और हम आपके लिए इंतखाब वैसा ही करेंगे, आपसे भी पूछेंगे, आपकी राय भी हमारे लिए अहम होगी। लेकिन ये कि सारा बच्चे पे ही बोझ डाल देना, भाई तुमने ही फैसला किया था, हमने तो तुम्हें कॉल पे डाल दिया था और तुमने ही बात की थी, तो ये आखिर में ब्लेम गेम करने की बजाय जो है
ساری ریسرچ آپ کیجیے جیسا کہ آپ نے فرمایا, اور اس کے بعد بچے کی بھی بات کروا دیجیے تاکہ وہ بھی سمجھ لیں کہ ہاں ذہنی ہم آہنگی بن سکتی ہے یہاں پہ. اور 2-3 کالز کے بعد انشاءاللہ پھر شادی کی طرف چلیے. تو بچیوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہنا, انہیں بتانا, گھر میں محبت کی فضا رکھنا. اور یہ ہم نے تذکرہ پہلے بھی کیا تھا بہت معذرت کے ساتھ, یہ ایشین فیملیز میں بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں اور باپ ایسے گھر میں بچوں کے سامنے رہتے ہیں کہ دو اجنبی ہیں جو ایک دوسرے کی شکلوں سے آوازار ہیں, دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں, بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو گھر میں بچوں کو محبت کی فضا نظر نہیں آتی. باہر سے وہ جتنے چیلنجز کا سامنا کر کے گھر آتے ہیں, گھر آ کے بھی دیکھتے ہیں تو ماں جو ہے وہ واٹس ایپ پہ لگی ہے, کچن میں ہی مصروف ہے, باپ جو ہے وہ اخبار کے پیچھے ہے, تو وہ انہیں کوئی بانڈ نظر نہیں آتا گھر میں. تو میاں بیوی جو ہے وہ گھر کے بہت ہی طاقتور, بہت ہی اسٹرانگ ستون ہے, بنیادیں گھر کی. ان کو اپنے بچوں کو وہ دکھانا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں خدا نخواستہ کہ کوئی جس طرح سے یعنی اس قسم کا کوئی مظاہرہ کرے, یعنی محسوس کرے, اکٹھے بیٹھ کے بچوں کو نظر آئے کہ ہمارے ماں باپ ہمیشہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. انتظار کرتی ہے ماں ہمیشہ کہ اگر گھر میں بابا نہیں ہے ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتی, اکٹھے چائے پیتے ہیں, کچھ لمحات اکٹھے گزارتے ہیں, باہر اکٹھے واک کرنے جاتے ہیں. تو یہ جو بانڈ ہے یہ ضرور نظر آنا چاہیے. تو بچوں کے اندر بھی اشتیاق پیدا ہو کہ شادی شدہ زندگی بے حد پیاری ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے. اور یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک آخری جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو گھر میں مائیں, کیونکہ عورتوں میں بہت زیادہ مواد پایا جاتا ہے اس قسم کا, یہ گھر میں 24 گھنٹے سسرال والوں کی برائیاں کرتے رہنا, شوہر کی برائیاں بھی تمہارے باپ کے ساتھ میں نے ہی گزارا کر لیا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا, اس قسم کے جو جملے ہیں, جو خرافات ہیں, بچوں کے سامنے کہتے رہتے ہیں. تو بچے یہ بلیو کرنے لگتے ہیں, ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی تو بہرحال اچھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں یہ تذکرہ کرنا چاہ رہی تھی. بچوں کو محبت دکھائیے, بانڈ دکھائیے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات درست رکھیے تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو کہ شادی شدہ زندگی اچھی ہوتی ہے. یہی بیٹیوں کے لیے بھی ہمارے لیے انشاءاللہ زادرہ بنے. بہت شکریہ. نہیں, بہت ہی ضروری ہے. میں نے بھی جہاں تک یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو بچی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے کہ خوشگوار زندگی گزاری ہے, پیار محبت کے ساتھ گزاری ہے, وہ آگے چل کے اپنے شوہر کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے جو ہے خوش مزاجی کے ساتھ وہ معاملات کو طے کرتی ہے. لیکن جو بچی ہمیشہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ انڈرمائن کر رہی ہے, بہت روڈلی باپ سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے, اور ان کے ہاں جو ماحول ایسا ہے کہ آدمیوں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ عزت نہیں دی جاتی, تو اسی طرح وہ لڑکی بھی پھر ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں بھی جا کے جو ہے وہ اپنے میاں کو اپنے انگوٹھے کے نیچے جو ہے وہ دبا کے رکھوں گی. اور ہر شخص جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے, ظاہر بات ہے آدمی کی فطرت ہوتی ہے, وہ آدمی ہے تو وہ انگوٹھے کے نیچے تو نہیں دب سکتا, تو اس لیے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. اس لیے میں بہت معذرت کے ساتھ اپنی, جیسے ہماری عالمہ بہن نے کہا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی جب تربیت کرے اس میں یہ چیز کوٹ کے بھر دے کہ انہوں نے جا کے جو ہے وہ اپنے شوہر کے, جتنا بھی پڑھ لیں آپ, جتنا بھی آپ ایجوکیٹڈ پروفیشنل ہو, لیکن اپنے شوہر کے سامنے آپ نے جو ہے وہ سخت مزاجی یا یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے روڈنس سے جو ہے وہ بات نہیں کرنی, کیونکہ پرووک کرتے ہیں پھر جو ہے وہ آپ اس طرح کے معاملات کو جو ہے بگاڑنے میں. تو جی روشن, اب آپ سے پوچھوں گی میں کہ آپ بتائیے کہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں مائیں دونوں طرف سے, کیا رول پلے کر سکتی ہیں ان رشتوں کو جوڑنے میں, اور پھر توڑنے میں تو ظاہر بات ہے سبب بنتی ہیں, لیکن جوڑنے میں کس طرح سے وہ کیا ٹپس دیں گی آپ کے رشتہ جڑا رہے؟ مائیں کس طرح اپنی بچیوں کو یا مائیں اپنے بچوں کو جو ہے بیٹوں کو سمجھائیں, یا کس طرح سے کیا ٹپس دیں گی آپ؟ جی میں تو یہ کہوں گی کہ جیسے مائیں بیٹوں کو کبھی بھی کسی قسم کی کمزوری کا کوئی تذکرہ نہ کرے. بہو کے اندر کمزوری نظر بھی آئی ہے, nobody is perfect as I keep saying. بچے کو, بلکہ بچہ کچھ کہتا بھی ہے آپ کو ایز اے مدر کہ ماں یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, تو اس چیز کو پازیٹیو وے میں بتا دے کہ ٹھیک ہے, گیو اٹ ٹائم, کوئی بات نہیں, ہو جائے گا ٹھیک. ہم ڈونٹ لسن ٹو یور سن اینڈ سے ہاں بیٹا بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو. آپ نے اس کو ہوا نہیں دینی اس آگ کو, ٹھیک ہے نا. رہی لڑکی کی ماں کے لیے اور لڑکی کے ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے کہ اگر لڑکی کوئی شکایت کرتی بھی ہے کسی بھی طرح سے, ہسبینڈ دیر میں گھر آتا ہے یا ہسبینڈ مجھ سے جلدی اس نے کھانا کھا لیا, میرا انتظار نہیں کیا, تو اس کو آپ ہاں ریئلی او مائی گاڈ نہ, اس کو بالکل لائٹلی لیں اور اس چیز کو انوالو نہ ہو. جو بھی ان لوگوں کے مسئلے ہیں آپس میں دونوں کے, when they are getting to know each other, گھر میں آئی ہیں نہیں دلہن, تو آپ ان کو ٹائم دے دیں, ان سے کہ یور ایڈلٹس سورٹ یور سیلف آؤٹ. کچھ شکایت بھی کرتے انوالو نہ ہو,
کیونکہ ہمارا انوالومنٹ جو ہے نا ایک چھوٹی سی چنگاری کو بالکل آگ بنا سکتا ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ بالکل آپ نا ماں باپ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے کسی، اور برائی تو کرنی نہیں چاہیے. اگر آپ کے داماد میں کچھ بھی نظر آیا ہے کہ کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ بیٹی سے نہ ذکر کریں، بالکل دعا کریں اللہ سے، اللہ اس کو سمجھ دے. لیکن ہمارا انوالومنٹ ان کے گھر کو جلدی ہی تباہ کر دیتا ہے. جو گھر بسنے والا ہوتا ہے نا وہ بسنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کافی رشتے جو ہے وہ کروا چکی ہیں اور آپ کی خدمات ہے اس کمیونٹی کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹپس آپ دیں گی کہ کس طرح سے لڑکی اور جب لڑکے سے بات کر رہی ہے تو کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے، کس طرح سے جو ہے وہ رشتے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے؟ جی نگہت، دیکھیے لڑکا لڑکی جب بات شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر لڑکیوں کا بھی مجھے فون آتا ہے کہ آنٹی وہ تو چاہتا ہے کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہوں. زیادہ تر لڑکیاں شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہتی. لڑکے جو ہیں وہ عموماً جو ہے وہ اچھی فیملی کے ہوتے ہیں زیادہ تر میجورٹی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم ماں باپ کو چھوڑ کے فوراً نہیں چلے جائیں گے، رہیں گے کچھ عرصہ، لڑکی بھی سیٹل ہوئے گی، سب کو دیکھیں گی، پہچانے گی، ہماری فیملی بھی لڑکی کو پہچانیں گے، جانیں گے، کچھ ریلیشن شپ بانڈنگ ہو جائے گی. لڑکیاں جو ہے وہ شروع سے ہی کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ہم جوائنٹ فیملی میں نہیں رہیں گے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے ساتھ سدا نہیں رہتا، یہ ہم سب سمجھتے ہیں. میں بھی بچوں والی ہوں، میرے بھی 2 بیٹے ہیں. شادی کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں، ہم چاہتے بھی ہیں کہ اپنا گھر بسا لو. اگر کہ ماں باپ لڑکے والے جو ہے لڑکے کو الگ کر سکتے ہیں اسٹریٹ اوے، تو یہ رسول پاک کا بھی ایک یہ ہے بہت فرمان بہت بڑا کہ آپ بیٹے کو پڑوسی بناؤ، بیٹے کو پڑوسی رکھے. سسٹر مونا شاید اتفاق کہا ویریفائی کریں گی کہ یہ میں نے بار بار سنا ہے مجلسوں میں کہ بچوں کو اپنا پڑوسی بنا لے، رسول پاک نے کہا ہے. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کا بیٹا افورڈ کر سکتا ہے تو ان کو آپ الگ سے کر لیں. نہیں تو پھر آپ پہلے سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لڑکی کو کہ نہیں تم نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے ادروائز شادی نہیں ہوگی. آپ بے شک سال 2 سال 3 سال لڑکی اگر رہتی ہے صحیح طرح آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو پھر الحمدللہ. لیکن ایک بچہ ہونے کے بعد تو لازمی لڑکا لڑکی الگ ہوں گے، صحیح ہے نا. تو یہ ایک چیز بہت بڑی لڑکیوں کے لیے ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں جانا چاہ رہی. نمبر 2 جو میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ لڑکیاں جو ہے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں آج کل، لڑکوں سے زیادہ. لڑکیاں انتظار کرتی ہیں شادی کا 1 ڈگری کے بعد، اور کیونکہ شادی نہیں ہوئی تو وہ ماسٹرز کرنے لگتی ہیں. کئی لڑکیاں تو ایسی بھی ہے کہ پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں. تو پھر ان کی چانسز شادی کے اور بھی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ 1 ڈگری کر کے وہ نوکری کرنے لگتا ہے، گیٹنگ اکٹھا کرتا ہے پیسہ چلو ڈپازٹ کے لیے یا جو بھی ہے، وہ اپنا ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو فار ماسٹرز یا پی ایچ ڈی. ویسے بھی لڑکے ذرا سست ہوتے ہیں پڑھائی میں، لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، کنسنٹریٹ زیادہ کرتی ہیں جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں. آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ. لیکن بہرحال تو لڑکیاں جو ہے وہ کہتی ہیں ہاں میں نے تو ماسٹرز کیا ہے تو میں وہ آئی ٹی والی سمپل ڈگری کے حوالے سے میں شادی نہیں کروں گی. ہمیں اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پہ یہ سمجھانا چاہیے کہ ڈگریاں صرف ایک پیس آف پیپر ہے. تم نے لڑکے سے بات کر رہی ہو، یہ آپ نے تو اپنی تحقیقات کر لی ہے نا اس فیملی کے لیے کہ ڈیسنٹ ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اچھے ڈیسنٹ خاندانی لوگ ہیں. تو پھر آپ کا دل ہے کہ آپ کی بیٹی وہاں شادی کر لے، تو پھر آپ اس کو پازیٹیو چیز بتاتے جائیے نا کہ دیکھو تم نے ماسٹرز کیا ہے، سو واٹ، اینڈ آف دا ڈے بچے ہوں گے تو تم نے تو گھر میں ہی رہنا ہے. یور ہسبینڈ از ڈیسنٹ اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ ماں باپ کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور عزت دے رہا ہے ماں باپ کو، تو وہ بیوی کو بھی اتنی عزت دے گا اور اتنا ہی خیال رکھے گا. جو لڑکا اپنے ماں باپ کو اگنور کر سکتا ہے وہ بیوی کو کیوں نہیں کرے گا اگنور؟ ماں باپ جیسی ہستی کو وہ اگر خیال نہیں رکھ پا رہا ہے تو وہ بیوی کو کیسے رکھے گا؟ وہ سوال ہی نہیں. حضرت علی نے کہا ہے کہ جب بھی آپ نے داماد دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کے ماں باپ کا کتنا خیال رکھ رہا ہے. بہو کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی ماں کیسی ہے اپنے سسرال میں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ائمہ نے ہمیں کہا ہوا ہے، مگر ہم پھر بھی ڈگریوں کے پیچھے جا رہے ہیں، لکس کے پیچھے جا رہے ہیں. اور ٹال ہے تو ہینڈسم ہے تو فلیشی کار ہے تو اچھا مکان. یہاں تک پوچھا جا رہا ہے کہ ڈو یو اون اے ہاؤس، لڑکی والے پوچھتے ہیں لڑکے کو. اب لڑکے اب بھی ڈگری کر کے نکلا ہے، 2-3 سال ہوئے ہیں، تو گیو ہم ٹائم. آپ ایک بیٹی کی قسمت سے آپ بیٹے کو مکان کیا محل مل سکتا ہے. آپ بچی کو یہ سمجھائیے، اپنی بچی کو، کہ لڑکا اللہ سے ڈرنے والا 5 وقت نمازی ہے،
وہ مجلس ماتم کا پابند ہے، وہ اچھا انسان ہے، یہ تمہارا زیادہ خیال رکھے گا۔ حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے داماد کو آپ کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ کا تو مسئلہ حل ہے نا، پھر تو صحیح ہے۔ اگر آپ کے داماد کو آپ کی بیٹی سے محبت نہ ہوئی تو پھر وہ ظلم کرنے پہ اتر آئے گا۔ اگر وہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ریلیجس ہے، محبت نہیں بھی ہے آپ کی بیٹی سے، آپ کے داماد کو، وہ پھر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا آپ کی بیٹی پر، اس کے ساتھ رحم دلی رکھے گا، اس کو اچھی طرح رکھے گا ڈسپائٹ ناٹ لونگ ہر۔ ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں؟ ہم اپنی بچی کو کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی وہ رشتہ آیا ہے بڑا اچھا ہے، اس نے تو ماسٹرز کیا ہے، اس کی پتہ فلانی کمپنی میں جاب ہے۔ ہم نے کبھی کہا بیٹی کو کہ وہ نیک ہے؟ ہم نے پوچھا امام بارگاہ میں فلانی امام بارگاہ کا ممبر ہے، 5 وقت جاتا ہے وہاں، محرمہ میں جاتا ہے، ماہ مبارک میں جاتا ہے، رمضان میں نہیں۔ ریلیجن از دا لاسٹ تھنگ وی ٹاک اباؤٹ۔ تو ہمیں اپنا بھی ماؤں کو، فیملیز کو یہ چینج کرنا چاہیے کہ ریلیجن کو پہلے لائیے، ہر چیز میں شادی کے سلسلے میں ریلیجس وے میں کریں اور ریلیجن کے تھرو کریں، ان کو بتائیے ریلیجس ویز۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جی منى، آپ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں روشن بہن نے ہماری، اور وہ تمام کرائیٹیریاز جو کہ ہم پچھلے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کرائیٹیریا کس طرح سیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ دولت اور جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے اخلاقیات۔ سب سے بڑا، مذہب سے بھی بڑا میں سمجھوں گی کہ جو ایک نقطہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے وہ اخلاقیات ہے، اور ہمارا مذہب تو اخلاقیات ہی سکھاتا ہے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے آخر میں کہ یہ جو آج کے ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا، اس کی جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ہائی لائٹ کر دیجیے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سم اپ کر سکیں جو ہماری گفتگو ہے آج کی۔ جی ماشاءاللہ، بہترین پوائنٹس ہماری بہن نے دیے ہیں، روشن صاحبہ نے، اور واقعی اگر بہن بھائی سن رہے ہیں اس وقت تو وہ سمجھیں ان چیزوں کو، ان کی باریکیوں کو سمجھیں، اور مومن کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ بڑی سمجھداری سے بہت عاقل ہوتا ہے، بارز ہوتا ہے۔ مومن کی عقل جو ہے وہ بہرحال بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو بس یہی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہرحال بہترین گھر تلاش کریں، اور سب سے اچھا گھر وہی ہے جہاں پہ نیکوکار لوگ ہیں، اور جو برا ہے وہ سب کے لیے برا ہے، جو اچھا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے۔ تو وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ انیشلی بہت اچھا ہے، ان کا اطاعت گزار ہے اور نیک ہے، تو بہرحال وہ زوجہ کو بھی اتنی ہی عزت دے گا، اس کو اتنا ہی رتبہ عطا کرے گا۔ اس لیے ضرور دیکھیں گے نیک ہے، اور بہرحال اخلاقیات میں سب سے پہلے آگے ہونا ضروری ہے، دینداری بعد میں آئے گی، لیکن بہرحال اخلاق اچھے ہیں تو یہ سب چیزیں خود بخود کور ہو ہی جاتی ہیں۔ اور بیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں اس کی مسلسل اس کے کان میں یہ بات پڑنی چاہیے، اس کو محبت کا ماحول نظر آنا چاہیے۔ 24 گھنٹے کی ماں باپ کی آپس کی چپلش، ان کے ڈفرینسز، ان کے اختلافات بچوں کی نفسیات پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے بچے، آج ہم نے دیکھا بہت سے بچے، بلکہ مجھے تو باقاعدہ افراد فون کرتے ہیں کہ بھئی بچے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ بہت سے بچے اس وقت منحرف ہو گئے، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بچیاں بھی اچھی جابز میں ہیں، بچے بھی، وہ کہتے ہیں ہمیں شادی میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ گھر میں جو انہیں ماحول ملا ہے اور جو ان کے احساسات جس طرح سے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، کیونکہ فرسٹ آئیڈیلز تو ماں باپ ہی ہوتے، تو جو کچھ انہیں نظر آیا اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی ایک اچھا آپشن نہیں ہے، ہم کیوں اپنی زندگی میں آوازداری پیدا کریں۔ اور ہم نے تو شادی کے بعد کسی کو بھی افراد میں الفاظ کہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم نے تو کوئی شادی شدہ افراد نہیں دیکھے کہ جن کے چہرے پہ کوئی چمک ہو خاص، اور بہرحال اس طرح سے آوازار سی زندگی لگتی ہے ان کی، تو ہمیں شادی میں کوئی خاص اٹریکشن نظر نہیں آتا بہت مضبوط کے ساتھ، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر جناب سیدہ علی مرتضیٰ علیہ السلام جنہوں نے سادگی میں بہترین طریقے سے زندگی گزاری، تو ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہیں، ان کی زندگیاں بہترین سیرت ہیں۔ مسجد میں جا کے نعرے لگانا، ان کی فضائل سے ان کی خوش ہونا کافی نہیں ہے، اپنے اندر وہ تمام اخلاقیات، وہ سیرت کو اکٹھا کرنا، اپنی روح کو بیدار کرنا از مور امپورٹنٹ۔ تو اس لیے زندگی جو ہے وہ بہترین شادی کے بعد ہی ہے، اور ماں باپ کا بس صرف اتنا کردار رہ جاتا ہے کہ اگر ماں بیٹے سے ناراض ہوتی ہے، میری نہیں بن رہی، تمہاری بیوی میرے ساتھ اچھی نہیں ہے اس لیے تم اسے طلاق دے دو ورنہ تمہیں بھی آگ کر دوں گی، تو اس حالت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ماں کا کہا نہ مانا جائے، لیکن اس سے بد کلامی بھی نہ کیے جائے، اس کا دل نہ دکھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ نہیں میں راضی ہوں اپنی بیوی سے۔ لیکن اور جس سے ہماری بہن نے کہا
کہ بیٹے کو دوسرے گھر میں بے شک رکھا جائے، لیکن یہ ذمہ داری بہو کی نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد وہ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ وہ ساس سسر کو دیکھے، ان کی خدمت کرے، گھر کا ماحول اچھا رکھے، لیکن اصل میں جو اس کی اطاعت ہے وہ شوہر کے لیے۔ بے شک بیٹے کا کام ہے اپنے ماں باپ کو دیکھے اور دونوں طرف عدالت کے ساتھ چلے، بیوی کو بھی راضی رکھے اور ماں باپ کو بھی۔ یہ جو افراد کہتے ہیں بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایک راضی تو دوسرا ناراض، کمیونیکیشن کرتے جائیے، گفتگو سے اپنے حالات کو بہتر رکھیے تاکہ گھر کا ماحول اچھا بنا رہے اور آنے والی نسل کے اوپر اس کے منفی اثرات پیدا نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ، اور بڑی آپ کی جو ہے وہ سرپرستی اور رہنمائی ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے۔ میں چاہوں گی کہ اب جو ہے وہ آخری لمحات ہیں ہمارے پاس تھوڑے سے، تو اس میں جو ہے وہ آپ دعا کروا دیں تمام مریضوں کے لیے جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے، ان تمام ہماری بہنوں کے بچوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ ہم سے دعا کے لیے کہا ہے تاکہ ان کے بچوں کے اچھے سبب کہیں بنے۔ تو میں چاہوں گی کہ آخر میں جو ہے یہ ان تھوڑے سے اوقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دعا کروا دیں۔ جی بہت شکریہ۔ بس چہارد معصومین کا واسطہ دیں گے کیونکہ یہی وہ واسطہ ہے، ہماری اپنی تو کوئی اوقات نہیں ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے قریب ہیں اور ہم ان کے ماننے والے، ہمارے دلوں میں ان کی چاہتے ہیں۔ انہی سے درخواست کریں گے پالنے والے ان ہستیوں کا صدقہ، جتنے بھی سامعین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو بر لائے، ان کی حاجات کو پورا کرے، ان کی ساری پریشانیاں چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہیں، چاہے بیماری کے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی پریشانی گھر میں ہے، پروردگارہ اس پریشانی کو چہارد معصومین کے مصائب کے صدقے میں دور کر دے۔ اور ایک جملہ اپنے بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں ان ہستیوں کا واسطہ دے کر جنہوں نے ساری زندگی مصائب میں گزاری۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمیں جس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں رکھتا ہے، جو بھی ہمارا ذمہ آتا ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو خوبی نبھائیں، ایک دوسرے کے اوپر شکایتیں کرنے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ شوہر کی سختی برداشت کرنے والی کو جناب آسیہ کے برابر گھر ملے گا قیامت کے دن جنت میں، اور بیوی بد اخلاق بیوی کو برداشت کرنے والے کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، جتنا ہو سکے طلاق کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ میں اپنے بچیوں سے گزارش کرتی ہوں بہت زیادہ ہاتھ جوڑ کے کہ یہ ایسا آپشن بہت زیادہ سختی میں، بہت زیادہ جب حالات خراب ہیں اس وقت یہ آپشن لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں ہے اور بن نہیں رہی ہے اور اس وجہ سے طلاق دے دی جائے۔ تو بس یہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے بچوں میں وہ فہم و فراست اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ عجیب و غریب حالات ہیں، یہ شیطانی قوتیں اللہ جانے کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو حالات سے محفوظ رکھنا، جو بھی شیطانی طاقتیں ان سے محفوظ کرنا۔ پروردگارہ ماں باپ کے لیے بہترین اسباب فراہم کر دے، ہمارے بچیوں کے لیے بہترین رشتے بھیج دے۔ پالنے والے جس گھر میں اولاد نہیں ہے ان کے لیے صالح اولاد عطا کر دے۔ پروردگارہ زندگی میں بار بار چہارد معصومین کی زیارت نصیب فرما، وقت نزا قبر میں، میزان پہ، صراط میں، برزخ میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما اور ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔ میں اپنی دونوں بہنوں کی جو ہے وہ تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اتنی خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو بہت شکریہ روشن جواز صاحبہ کا کہ ان کی والدہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طولانی عمر عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ، کیونکہ وہ آج کل علیل ہیں۔ تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لیکن اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی آپ کی خدمات ہمارے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ قابل احترام ہوں گی۔ تو آپ سے جو وعدہ لیتے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ تشریف لے کر آئیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور ہماری محترمہ عالمہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں اور ان کے بغیر جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ نامکمل ہے، اس لیے ان کو تو ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور بیوی ان کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے، الہی آمین۔ جی ناظرین، تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم نے جو ہے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے تاکہ ہم اپنے رشتوں
میں جو ہے وہ چاشنی پیدا کر سکیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ بندھے رہنے دیں. اور ہمارا کیا کردار ہے اس میں یہ بات کو جان لینا بہت ضروری ہے. چاہے وہ لڑکی کے پیرنٹس ہوں یا لڑکی کے پیرنٹس ہوں, دونوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے. چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں لیکن ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے, جیسے ہماری دونوں گیسٹ ہماری مہمانوں نے کہا. تو بس اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا پروگرام اینڈ پہ آتا ہے. لیکن چلنے سے پہلے میں آپ سے بتاتی چلوں کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ 2 نئی آئیڈیز آئی ہیں, لیکن ایسے لڑکے ہیں کہ جن کی شادی پہلے ہو چکی تھی, اور 38 کا ہے ایک لڑکا اور ایک 41 کا ہے, اور اچھے پروفیشنل لڑکے ہیں. تو اگر آپ اپنی بچیوں کے لیے دیکھ رہے ہیں اس ایج پہ تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سی آئیڈیز ہیں, لیکن جب آپ رنگ کر دیں تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے جو اوقات جو ہم نے دیے ہیں انہی میں مقررہ اوقات پر ہی جو ہے وہ ہم رنگ کریں کہ شام 6 بجے کے بعد جو ہے آپ رنگ کریں. دن میں جو ہے وہ جو ہے لائنز نہیں ہوتی ہیں, تو پلیز یا تو آپ میسیج چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بعد میں جواب دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی بھی موضوع کو یہاں اس پلیٹ فارم پہ دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, تو پلیز ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر بھی ڈسکس کریں. لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ موضوعات جو ہیں وہ پسند آئے ہوں گے اور اس سے جو ہے وہ ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ دعا کرتی ہوں خداوند تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پنجتن پاک 14 معصومین کے صدقے سے آپ کی ہر پریشانی مشکل کو دور کرے, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور مجھے اپنی دعاؤں میں, اس چینل کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.